दोस्तों, में खुश आमदीद। इमरान खान की पार्टी चेयरमैनी भी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम तरीन फैसले को न सिर्फ महफूज कर लिया गया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और डज को भी तैयार कर लिया गया है, जिसको अब बर्दाश्त कर पाना जनाब इमरान खान और उनकी जमात दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इमरान खान साहब इस बात को का अंदाजा वो लगा चुके थे कि जनाब मेरे लिए पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बल्कि नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे अब जरा तवील अरसे के लिए सरकार का मेहमान बनना है। लिहाजा बेहतर यह है कि मैं अज खुद ही पीछे हट जाऊं, -1 हो जाऊं, किसी सरकारी फैसले का इंतजार करने की ज़हमत से बच जाऊं। इसीलिए उन्होंने एक फैसला कर लिया था जिसके मुताबिक अलीमा खान साहिबा नई पार्टी चेयरमैन होंगी और उन्होंने कल रात को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना सिर्फ क़यादत को संभाल लिया था बल्कि कल होने वाली पहली कोर कमेटी की मीटिंग में अलीमा खान साहिबा ने जूम के जरिए ना सिर्फ शिरकत की थी बल्कि कोर कमेटी के अरकान को इमरान खान साहब की तरफ से मिलने वाले फैसले से आगाह कर दिया था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले फैसले या इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाली समाअत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब के पास पाकिस्तान की सियासत में रहने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर आपको चंद दिनों में होने वाली एक्टिविटीज को कम से कम एक मर्तबा फिर रिकॉल भी करना पड़ेगा और उनके इफेक्ट्स को जांचना भी पड़ेगा। ये वो सिलसिला है जिसका आगाज उस्मान डार साहब के एक इंटरव्यू से होता है जो उन्होंने कामरान खान क्या नाम है उसका, कामरान शाहिद के जो है घर जाकर उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उस्मान डार साहब ने इमरान खान पर 9 मई के वाकयात का मलबा डाला था। अलबत्ता उस्मान डार साहब के वो जो इंटरव्यू था उसमें एक बात भी नहीं थी और वो बात ये थी कि इमरान खान को इदारे के अंदर से ही किसी न किसी लेवल पर सपोर्ट एक्सटेंड हो रही थी और उनको गाइड किया जा रहा था कि तुमने कहां कहां पर जाना है, क्या क्या करना है और इसके लिए उनको मुआवजत मिल रही थी। ये इंटरव्यू आया और इस इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया। उसके बाद जनाब सदाकत अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद एक इबहाम का सिलसिला शुरू हो जाता है और उस इंटरव्यू में ये बात बताई जाती है कि जनाब ये जो इंटरव्यू है इसको डॉन इंतजामिया ने रोक लिया है और उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब के घर में जाकर अपनी वालदा मोहतरमा और दीगर घरेलू खवातीन से मिलने की वीडियो आती है जहां पर वो धाड़े मार मार के अपनी वालदा के गले लगकर रो रहे होते हैं और इस बात का अंदाजा होता है कि जनाब वो अब वापस आ गए, अब उन्होंने कहीं नहीं जाना क्योंकि इस मतलब वो पक्की पैड़ी वापस आए। अलबत्ता उनके इंटरव्यू नशर ना होने से सोशल मीडिया पर एक बहस का आगाज हो जाता है और इस बहस का आगाज भी इख्तिताम जो है वो कल रात होता है इस इंटरव्यू के आदिल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में नशर होने के बाद। और इस इंटरव्यू में भी अगरचे सारे का सारा मलबा 9 मई के हवाले से प्लानिंग का तफसील के साथ जिक्र किया गया है, अलबत्ता इसमें मास्टरमाइंड्स की जो फहरिस्त है उसमें इजाफा किया गया है और मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को भी मास्टरमाइंड्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। और सदाकत अब्बासी साहब के मुताबिक ये जो मास्टरमाइंड्स हैं इस 9 मई के वाकयात में ये इमरान खान है, बुशरा बीबी हैं, मुराद सईद हैं और शीरी मजारी हैं। उनका ये कहना है कि ये वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को इस डेड एंड तक पहुंचाया है जहां पर आकर इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तीनों एक ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए जहां से इनके लिए पुल बैक करना और अपनी सियासत को एक मरतबा फिर खासतौर पर इमरान खान साहब के लिए लेकर आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब इस इंटरव्यू के मुंदरजात के सामने आने के बाद ये बात अब बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो सारी की सारी वारदात है ये यकीनी तौर पर इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सदाकत अब्बासी साहब को क्लीन चिट भी दी गई है और शहबाज गिल साहब की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से ट्वीट्स भी किए गए हैं कि सदाकत अब्बासी कल भी हमारा भाई था, आज भी हमारा भाई है, आने वाले दिनों में भी हमारा भाई है। आप उसके लिए जो जज्बात हैं इनको महफूज रखें उस वक्त तक जब तक ये जो है सदाकत अब्बासी साहब किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे देते। तो जनाब शहबाज गिल साहब आपकी खिदमत में अर्ज है कि जनाब सदाकत अब्बासी साहब 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा चुके हैं।
یہ آپ کے لیے عرض گزارش ہے، لہٰذا آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور مجسٹریٹ کے سامنے بیان دلوانے کے بعد ہی صداقت عباسی صاحب کو ڈان ٹی وی لایا گیا تھا، بیان دلوانے کے بعد ہی صداقت عباسی صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، بیان دینے کے بعد ہی صداقت عباسی صاحب گھر گئے تھے، بیان دینے کے بعد ہی صداقت عباسی صاحب کی طرف سے سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے صداقت عباسی صاحب کورٹ آف لاء جائیں گے، یہ بات مکمل طور پر درست بھی ہے، اور وہ کورٹ آف لاء جا بھی چکے ہیں۔ البتہ جیسے یہ پروسیڈنگ آگے بڑھے گی، صداقت عباسی صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کم از کم میری اطلاعات کے مطابق 100% وعدہ معاف گواہ کے طور پر سامنے آئیں گے، اور وہ ملبہ بشرا بی بی کے اوپر گرائیں گے۔ اب بشرا بی بی کا نام آنا ہے 9 مئی کے واقعات کی لسٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مقدمات جو 9 مئی کے حوالے سے اس وقت موجود ہیں، ان تمام مقدمات میں جو چالان ہیں اس میں ترمیم کی جائے گی، یا ضمنی چالان پیش کیے جائیں گے، اور ان ضمنی چالان میں محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا نام بھی اس بیان کی روشنی میں جو صداقت عباسی صاحب کی طرف سے دیا ہے شامل کر لیا جائے گا۔ اب جب یہ نام شامل ہو جائے گا جناب، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا 9 مئی کے واقعات میں، اور یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی فیوچر پالیٹکس کا دار و مدار جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ بشرا بی بی ہی علیمہ خان صاحبہ کو لے کر آگے بڑھیں گی، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے آگے آنے کے بعد اب بشرا بی بی کے اندر جانے کا مجھے لگتا ہے کہ ٹائم آ گیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بھی 9 مئی کے واقعات میں ان کی بھی جیو فینسنگ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پائی گئی ہے، لہٰذا ان کا نام بھی اس لسٹ میں موجود ہے۔ البتہ وہ پرائم سسپیکٹ نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ عرصہ جیل میں رہنا ممکن نہیں ہوگا، ان کی ضمانت شمانت ہو جائے گی اور وہ آ کر پارٹی کو لیڈ بھی کریں گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری ہوگی، اور گرفتاری کے لیے میرا خیال ہے کہ شاید اس انٹرویو کی روشنی میں مجھے اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری کا کسی نہ کسی لیول کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اگر بشرا بی بی کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم بشرا بی بی کو ان مقدمات سے بیل بیفور اریسٹ کرانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں گے، اور آنے والے چند روز میں ہم اس معاملے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے کہ جناب بشرا بی بی کی ضمانت ہوگی۔ البتہ بشرا بی بی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید آگے بڑھنے جا رہی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کا اگر 9 مئی کے واقعات میں جو نام ہے وہ ضمنی چالان میں آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ٹرائل ہوگا اب 9 مئی کے واقعات میں، جس میں بشرا بی بی پرائم سسپیکٹ کے طور پر سامنے آئیں گی، تو یہ ٹرائل بھلا کہاں پہ ہوگا؟ یہ عام سویلین عدالتوں میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ ٹرائل ہوگا فوجی عدالتوں میں، اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا مطلب آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کتنی جلدی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، عثمان ڈار، صداقت عباسی، حسان نیازی، شیخ رشید، یہ تمام لوگ جو اس وقت کہیں نہ کہیں موجود ہیں، یہ بلا وجہ موجود نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو اسلام آباد میں یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ جناب 2 اور انٹرویوز بھی ریکارڈ ہو گئے ہیں، اور بہت جلد یہ انٹرویوز بھی نشر کر دیے جائیں گے، اور یہ جو 2 انٹرویوز ہیں یہ عمران خان کی کشتی کے اندر اور زیادہ سوراخ کر دیں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے یہ جو اوتھ ٹیکنگ کیمپین ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا جا سکے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت 9 مئی کے واقعات میں براہ راست کسی بھی طور پر ملوث نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ اس وجہ سے تبدیل کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود جو عناصر عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کو یہ پیغام دے سکے کہ عمران خان کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہے، کیونکہ عمران خان پھنس گئے ہیں برے طریقے سے، ان کے خلاف پرانے کیسز تو ہیں ہی، اب نئے کیسز بھی بنیں گے، اور جیسے جیسے پی ٹی آئی کے رپوش رہنما سامنے آتے رہیں گے اور ان کے جو بیانات ہیں، ان کے جو میڈیا ٹاکس ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہیں، ان کی جو پریس کانفرنسیں ہیں، وہ عمران خان کو مزید دلدل میں دھکیلیں گے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، لہٰذا اس کے لیے اسٹریٹجی کو اثر
آخر نو اس پر غور کرنا ضروری تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ حامد خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ سیزنڈ آدمی نا، سمجھدار آدمی ہے، وہ ایک نارمل ذہن رکھنے والے ہیں. انہیں زمبیز والی ابھی تک کیفیت نہیں آئی جو شیر افضل مروت ٹائپ کریکٹروں میں آئی ہے نا، زمبیز بنے ہوئے ہیں وہ خونخوار قسم کے نا. وہ حامد خان صاحب ابھی ایک نارمل اور سمجھدار انسان ہیں. انہوں نے عمران خان کو متشت دیا، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کو خوف کر خدا کا، آپ جس جگہ پر جا رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، اس راستے سے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور شاید انہی کے مشورے پر عمران خان نے حکمت عملی تبدیل کی ہے اور پارٹی اب اپنے رہنماؤں سے بیان حلفی لے رہی ہے، جس میں رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 9 اور 10 مئی کے واقعات کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی جو ہے یہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے یا ان کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ ہدایت نہیں دی ہے، اس پر کوئی انہوں نے بات نہیں کی. اور یہ والی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ عمران خان کے وکلا کی طرف سے عدالت میں پیش کی جائیں گی بطور ایویڈنس. یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا اوتھ دے رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اور وہ کسی طرح کی توڑ پھوڑ اور اس طرح کے کارروائیوں میں ملوث نہیں ہے. لہٰذا یہ جو اس وقت ہمیں یہ جو ماحول نظر آ رہا ہے یہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ بچے نہیں ہیں، وہ بھی روٹی کو چوچی نہیں کہتے، وہ بھی اگلے بڑے سمجھدار ہیں. اب آپ صرف یہ الیکشن کمیشن کے کاروائی کو دیکھ لیں جس میں آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فیصلوں کو محفوظ کیا گیا، اور ایک نہیں 2 فیصلے ہیں جن کو محفوظ کیا گیا ہے. ایک ہے عمران خان کو پارٹی چیئرمین عہدے سے ہٹانے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ ہیں، اور سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں 5 سال کے لیے. اب چونکہ وہ سیاست میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں، لہٰذا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی سربراہی کے بھی اہل نہیں ہیں. اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے مربی ثاقب نثار نے دیا تھا نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے. اب نواز شریف تو سیاست سے آؤٹ نہیں ہوا، اسی فیصلے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے. نہ صرف یہ بلکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا تھا. یہ جو دونوں معاملات ہیں یہ عمران خان کے لیے مشکل صورتحال کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے لیے جو درخواست تھی یہ خالد محمود خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اور الیکشن کمیشن کے 5 رکنی کمیشن نے اس درخواست کی سماعت کی ہے. اور اس سماعت کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے کہ، اور یقینی طور پر فیصلہ عمران اس میں کون سی کو راکٹ سائنس سے سمجھنے کے لیے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹائے گا. اس کے علاوہ تو آپشن ہی کوئی نہیں. کسی کے سزا یافتہ شخص کو آپ بے شک اس کی سزا معطل ہو چکی ہے، وہ ضمانت پر ہے، لیکن نااہلی تو موجود ہے. کنوکشن تو سٹینڈ کرتی ہے نا جب تک اس کنوکشن کو کسی کورٹ آف لا سے سیٹ اسائیڈ نہیں کیا جائے گا. ہائی کورٹ جب تک توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی سزا کو کالا دم قرار نہیں دے گی اس وقت تک یہ سزا موجود رہے گی. لہٰذا عمران خان اب اس فیصلے جو بھی جاری ہوگا اس میں وہ پارٹی چیئرمین نہیں رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ استحکام میں پاکستان پارٹی نے بھی اپنا لچ فرائی کیا تھا، اور انہوں نے بھی عمران خان کو جناب وہ ہے نا وہ سٹیب کیا بیک پہ، اور انہوں نے بھی الیکشن کمیشن سے میں درخواست کی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سے یہ جو انتخابی نشان ہے ان کا بیٹ بلہ یہ ان سے واپس لے لیا جائے. اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ واپس لینے کی یہ جو استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے درخواست تھی اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جو دونوں فیصلے ہیں یہ ایک ساتھ سنائے جائیں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے اس استدلال کو الیکشن کمیشن مسترد کر دے گا، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے 1 نہیں 2 الیکشن 3 الیکشن آلموسٹ وہ انہوں نے بلے کے نشان پر لڑے ہیں، آلدو کہ انہوں نے پہلے 2 الیکشن جو ہیں وہ مکے کے انتخابی نشان پر لڑے تھے اور وہی ان کا پیٹنٹ انتخابی نشان تھا. لیکن اب چونکہ انہوں نے اس انتخابی نشان کو ترک کر دیا ہے اور انہوں نے بلے کا انتخابی نشان لے لیا ہے، لہٰذا یہ نشان اب ان کے ساتھ ہی موجود رہے گا چاہے عمران خان پارٹی چیئرمین ہوں یا عمران خان پارٹی چیئرمین نہ ہوں. استحکام پاکستان پارٹی کو اس فیصلے سے کوئی ریلیف ملنے کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا. بلے کا نشان البتہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے گا. عمران خان پارٹی چیئرمین رہے نہ رہے بلہ رہے گا. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.